फलक पर जब तमकता है तुम्हारे अज़्म का सूरज, अंधेरे खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाते हैं। इफ़ यू थिंक वीक, वीक यू विल बी, एंड इफ़ यू थिंक स्ट्रांग, स्ट्रांग यू विल बी। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, आपके विल पावर को और स्ट्रांग करने के लिए और आपको कामयाबी से एक और क़दम नज़दीक करने के लिए हम लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का एक और वंडरफुल सेशन। जी हाँ, मैं हूँ शाहिद अली हसरत और आप देख रहे हैं टी-सैट। तो आज हम एक इंतहाई अहम स्कूल ऑफ थॉट यानी बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या है। ये जो पीपीटी आपको नज़र आ रही है इस पर गौर फरमाएं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे देखिए, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो फोकस करता है वो स्टिमुलस, रेस्पॉन्स और कनेक्शंस पर फोकस करता है। और ये बिहेवियरिज्म के मानने वाले जो अहम साइकोलॉजिस्ट हैं वो है आइवन पावलोव और जे.बी. वॉटसन और बी.एफ. स्किनर। तो इनके साथ साथ एक और भी बहुत ही अहम नाम बिहेवियरिज्म के इस फील्ड को नुमायां करता है, वो है ई.एल. थॉर्नडाइक। तो हम बिहेवियरिज्म क्या है उसके बारे में इस सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहेवियरिज्म के मुख्तलिफ़ पहलुओं को लेकर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बिहेवियरिज्म के मानने वाले इक्तिसाब या लर्निंग की तारीफ़ किस तरह करते हैं। देखिए, तजुर्बे के ज़रिए बर्ताव में होने वाली मुस्तकिल तब्दीली इक्तिसाब कहलाती है। तो बिहेवियरिज्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं इनमें नुमाया जो नाम है जे.बी. वॉटसन का इसलिए कहा जाता है कि उसने ऑब्जर्वेशन नामी एक किताब लिखी जिसमें उसने आइवन पावलोव के बहुत सारे तजुर्बात को इस्तेमाल किया। क्यों, आपको पता होगा कि यह वही आइवन पावलोव है जिसको 1904 में नोबेल इनाम से नवाजा गया था, क्योंकि उसने कुत्तों पर तजुर्बात करते हुए बहुत सारी नई नई मालूमात हमको शेयर की थी। तो अब यहाँ पर जे.बी. वॉटसन से अगर हमने शुरुआत की है तो दरअसल जे.बी. वॉटसन ने अल्बर्ट नामी एक लड़के पर तजुर्बात किए और जिसे एक सफ़ेद रंग का खरगोश जब लड़के को काट लेता है तो बच्चा हर तरह के सफ़ेद खिलौनों से डर और खौफ महसूस करता है। तो वो क्या चीज़ है जो इस बच्चे को डर और खौफ की तरफ ले जाती है, वो क्या तब्दीली है, तो इस बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो बिहेवियरिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि अगर किसी चीज़ को सिखाना हो तो सीखने वाले को उस जानिब एक माहौल देना होगा, उसे उस जानिब फ़ोर्स किया जाना होगा, मजबूर किया जाना होगा। मतलब ये है कि अगर किसी को कुछ सिखाना हो तो उसको सज़ा का खौफ दिलाना या इनाम की लालच देनी होगी। जी हाँ, तो बिहेवियरिस्ट इस तरह कहते हैं कि सीखना एक तरह से सज़ा के खौफ से या माहौल में बनाए हुए हालात को मद्देनज़र रखकर ही कोई बंदा या कोई बच्चा सीख सकता है। तो यानी बिहेवियरिस्ट का कहना है कि दिमाग एक खाली कागज़ की तरह होता है, आप जिस तरह का इल्म उसके अंदर डालना चाहेंगे वैसे वो तैयार होना शुरू होता है। तो जॉन लॉक का एक मशहूर कौल है, जो एक फ़िलासफ़र है, उन्होंने कहा था कि बच्चे खाली उस जहन होते हैं या कोरा कागज़ की तरह होते हैं जिसे उन्होंने कहा था टैब्यूला रासा, यानी एम्प्टी वेसल्स के माना इसके ज़रिए से ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ई.एल. थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो ये जो ई.एल. थॉर्नडाइक है ये जे.बी. वॉटसन का शागिर्द रहा और इसने बिहेवियरिज्म पर जे.बी. वॉटसन के काम को मज़ीद आगे बढ़ाया और एक थ्योरी जो काफ़ी अहम है और एजुकेशन के हर शोबे में हर जगह इस थ्योरी को हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इसका तजुर्बा करते रहते हैं। इस थ्योरी को उन्होंने कहा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या इसे एक और भी नाम से जाना जाता है ट्रायल एंड एरर कनेक्शनिज़म के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ई.एल. थॉर्नडाइक का मानना था कि लोग कोशिश करते हैं और कोशिश के दौरान गलतियां करते हैं और कोशिश और गलती का नतीजा ही
اکتساب ہوتا ہے. یہ کہا تھا ایل تھورنڈائک نے. تو انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بلی پر چند تجربات کیے اور انہوں نے ان تجربات کی بنیاد پر 3 قانون وضع کیے. ان تینوں قوانین کو لا آف لرننگ کہا جاتا ہے. تو یہ جو لا آف لرننگ ہے، جو جے بی واٹسن نے کہا کہ ہیومنز اینڈ اینیملز ایکوائر بیہیویئر تھرو ایسوسیشن آف اسٹیمولائی اینڈ ریسپانس، عمل اور رد عمل کے ذریعے سے. اگر ہم لا آف ایفیکٹ کو تفصیل سے جاننے سے پہلے اگر دیکھیں تو یہاں پر دیکھیے کہ جو کوئی ایک شخص ہے جس کو کوئی ایک چیز کھانا پسند ہے تو وہ اسے اچھا محسوس کرے گا تو بار بار کھانے کی کوشش کرے گا. لائک یہاں پر یہ لڑکی کہتی ہے کہ آئی لو ایٹنگ چاکلیٹ اگین اینڈ اگین بیکاز ایوری ٹائم آئی ایٹ اٹ آئی فیل سو گڈ. یہ اس چاکلیٹ کا اثر ہے جسے تھورنڈائک کہتے ہیں لا آف ایفیکٹ. اور لا آف ریڈینیس کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ یو لرن بیسٹ وین یو نو وائی یو نیڈ ٹو لرن. تو یہاں پر جب تک بچے سیکھنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں تب تک وہ کچھ سیکھ نہیں سکتے، یہ کہتا ہے لا آف ریڈینیس. اور ساتھ ہی ساتھ لا آف ایکسرسائز کیا کہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ اسے کام کرنے میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے. تو یہاں 2 ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ I have stopped studying so long ago, now it's so hard to sit and study again. تو یہاں پر ایک لڑکی کہتی ہے کہ I have been studying every single day and it's getting easier and easier to study. تو یہ تینوں قوانین کو ہم بہت ہی تفصیل سے آگے دیکھتے ہیں کہ لا آف ریڈینیس کیا ہے. بھائی بچے طبعی طور پر، ذہنی طور پر اور سماجی طور پر سیکھنے کے لیے تیار ہونے چاہیے. اگر کمرے جماعت میں بچہ بیمار ہو یا اس کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تب وہ بچہ سیکھ نہیں پائے گا، یعنی طبعی طور پر کوئی مشکل ہو. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایک بچہ یا لرنر ذہنی طور پر سیکھنے کے لیے آمادہ نہ ہو، سیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، تب بھی وہ بچہ سیکھ نہیں پائے گا. جی ہاں، اگر آپ کوئی ایک جماعت کے لڑکے کو دیکھ لیں کہ وہ چھوٹی جماعت سے تعلق رکھتا ہے لیکن اگر اسے بڑی جماعت کے نصاب سے کوئی چیپٹر یا یوں سمجھیے کوئی ریاضی کا مسئلہ ہی دے دیا جائے تب وہ اسے کر نہیں پائے گا، یعنی ذہنی طور پر وہ تیار نہیں ہوگا. اور تیسری چیز تھورنڈائک کے مطابق سیکھنے کے لیے بچہ سماجی طور پر بھی تیار ہونا ضروری ہے. اگر بچہ کمرے جماعت میں الگ رہ رہا ہو، دوسروں سے الگ بیٹھ رہا ہو یا اپنے ہی ساتھیوں سے کٹ کر رہ رہا ہو تب وہ بچہ سیکھ نہیں پائے گا، یعنی تب بھی وہ بچہ سیکھ نہیں پائے گا. اور ایک اور چیز یہاں پر تھورنڈائک بتاتے ہیں کہ بچہ جذباتی طور پر بھی تیار ہونا بے حد ضروری ہے. جی ہاں، اگر کچھ گھر میں مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں یا کوئی ایموشنل ڈسٹربنس اگر بچے کو ہو تب بھی وہ بچہ سیکھنے کی طرف آمادہ نہیں ہوتا ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دوسرے قانون یا قانون مشق کی. تو دیکھیے اس قانون کے مطابق اگر ہم کسی چیز کی مشق کریں یا اسے استعمال کریں تو اگر جس چیز کا ہم جتنا استعمال کرتے ہیں اتنا ہی اس میں ہم پرفیکشن محسوس کرتے ہیں. دیکھیے قانون مشق کی بات یہاں پر جو تھورنڈائک کرتے ہیں، اگر ہم کسی چیز کی مشق بار بار کریں تو ہم اسے اچھی طرح سے یاد رکھ پائیں گے اور اس میں پرفیکٹ ہو جائیں گے. تو اسی کو وہ کہتے ہیں یوز اینڈ ڈس یوز کا قانون بھی. تو جتنی زیادہ ہم کسی چیز کو یوز کریں گے، اگر ہم اس کا ایجوکیشنل امپلیمنٹیشن دیکھیں تو جب ہم کسی چیز کی تیاری کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو سبجیکٹس کو لے کر یا کوئی پرٹیکولر ٹاپک کو لے کر آپ جتنا زیادہ اس پر مشق کریں گے آپ اتنا ہی بہتر طور پر اس میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے، آپ اپنے آپ کو تیار محسوس کریں گے. تو اسی کے تحت ہمارے جو کمرہ جماعت میں اب بچوں کو یا اسکولوں میں بچوں کو جو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ اسی قانون مشق
یا لا آف پریکٹس کے تحت ہی دیا جاتا ہے۔ تو چلیے ہم تیسرے قانون کی طرف بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں تیسرے قانون کی۔ آپ دیکھیے تیسرا جو قانون ہے وہ ہے لا آف ایفیکٹ یا قانون اثریت، اسے قانون تاثیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے تحت تھارنڈائک نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کسی کام کے کرنے کے بعد اگر شخص پر اس کام کا مثبت اثر پڑتا ہے تب فرد اس کام کو مزید کرے گا۔ اگر اس کام کا منفی اثر ہوگا تو وہ اس کو کرنے سے بچ جائے گا، لیکن اگر وہ کام کرنے میں اسے مزہ آ رہا ہو، جیسا کہ ہم نے شروعاتی چاکلیٹ کی مثال میں ہم نے دیکھا تھا کہ کام کرنے میں جب مزہ آتا ہے تو اس کا اثر بھی لیتا ہے بچہ۔ تو اس قانون کے تحت تھارنڈائک نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مثبت کام کا اثر ہوتا ہے اور اس کام کو مزید جاری رکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے تھارنڈائک نے منفی اثر کو بتانے کے لیے پنشمنٹ کا لفظ استعمال کیا ہے اور مثبت اثر بتانے کے لیے ری انفورسمنٹ یا ریوارڈ کا استعمال کیا ہے۔ تو یہی وہ شخص ہے، یاد رکھیں تھارنڈائک ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے تعلیمی نظام میں ان دونوں الفاظ کا سب سے پہلے استعمال کیا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تھارنڈائک کی تھیوری کے ایجوکیشنل امپلیکیشنز، تھارنڈائک کی جو تھیوری ہے یہ موٹیویشن پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے کہ بچہ جب تک موٹیویٹ نہ ہو یا بچے میں محرکہ نہ ہو تب تک وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات کرتی ہے بچے کی مینٹل ریڈینیس اور میننگ فل پریکٹس کا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو the law of readiness implies that the teacher should prepare the mind of the student۔ جی ہاں، ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچوں کے مائنڈ کو یا ان کو ذہنی طور پر تیار کرے، اور ساتھ ہی ساتھ more and more opportunities should be given to the learners to use repeat the knowledge، یعنی بار بار انہیں موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے نالج کو ریپیٹ کر سکیں، یہی قانون مشق بھی کہتا ہے۔ اور ریویو آف لرننگ میٹیریل ان آرڈر ٹو مینٹین لرننگ کنیکشن ان لانگر پیریڈ، تو یعنی لرننگ کو یا اکتساب کو دیر پا رکھنا ہو تو اس پر ریویو ہمیشہ کیا جانا چاہیے، جو پڑھایا گیا اسے بار بار بتلایا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح لا آف ایفیکٹ گیو امپورٹنس ٹو موٹیویشن اینڈ ری انفورسمنٹ کی بات کرتا ہے، لرننگ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینس کی بات کرتا ہے۔ تو خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ای ایل تھارنڈائک کے تجربے کے ذریعے سے ایجوکیشن سیکٹر میں ایک انقلاب آیا اور لوگوں نے تعلیمی نظام میں اس کے کیے گئے تجربات کی بنیاد پر بہت ساری تبدیلیاں لائی، اور موجودہ تعلیمی نظام میں بھی ای ایل تھارنڈائک کے ذریعے سے کیے گئے تجربات کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو چلیے بیہیویئرزم کا ایک اور اسٹرانگ سائیکولوجسٹ کی ہم بات کرتے ہیں جس کا نام ہے بی ایف اسکنر۔ تو اسکنر کا جو نظریہ ہے وہ ہے اسکنرس کنڈیشننگ تھیوری۔ جی ہاں، اسکنر نے تھارنڈائک کے کام کو آگے بڑھایا اور بیہیویئرزم پر کام کرنے والا آخری ماہر نفسیات تھا۔ اس کے بعد نفسیات کی یہ شاخ زیادہ مشہور نہ رہی کیونکہ بہت سارے دیگر شاخیں یہاں پر وجود میں آ گئی تھی۔ یہاں پر دیکھیے اس کی تھیوری پر کو آپرینٹ کنڈیشننگ یا انسٹرومنٹل کنڈیشننگ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اسکنر نے تھارنڈائک کے بتائے گئے تیسرے قانون یعنی قانون تاثیر پر کام کیا، اور قانون تاثیر یہ بتاتا ہے کہ ایک کام کے کرنے کے بعد اس کا جو اثر ہم پر پڑتا ہے وہ طے کرتا ہے کہ ہم دوبارہ کام کریں گے یا نہیں۔ اگر کام کرنے کا اثر اچھا پڑتا ہے تو وہ کام ہم دوبارہ کریں گے، جس کو تھارنڈائک ری انفورسمنٹ کہتا ہے۔ اگر کام کرنے کا منفی اثر پڑتا ہے تو وہ شخص دوبارہ کام نہیں کرے گا، جسے پنشمنٹ کہا گیا ہے۔ اسکنر کا نظریے کی بنیاد بھی یہی ہے۔ تو دیکھیے اسکنر نے بتایا کہ ایک اچھے برتاؤ کو بار بار دہرانے کے لیے ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ری انفورسمنٹ ہے،
اور ایک برے برتاؤ کو روکنے کے لیے ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ایک طرح کا پنشمنٹ یا سزا ہے۔ اسکنر نے ری انفورسمنٹ کی دو قسمیں بتائی ہیں، پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹیو ری انفورسمنٹ۔ تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہے بھائی؟ یعنی بچے کے اچھے برتاؤ کو دہرانے کے لیے ان کو کچھ دینا یا انعام کے طور پر دینا مثبت کمک یا پازیٹیو ری انفورسمنٹ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو امتحان میں اچھے نمبرات لانے پر ہم بچوں کو انعام و اکرام دیتے ہیں یا چاکلیٹ وغیرہ سے ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، تو یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے۔ اور نیگیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ اچھے برتاؤ کو دہرانے کے لیے کچھ وقفے کے لیے ہم اس بچے کے پاس سے اس کی پسندیدہ چیز لے لیتے ہیں اور وہ اچھا برتاؤ کرنے کے بعد اسے واپس کر دیتے ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر ہم ایک چیز لے لیتے ہیں، جیسے کہ آپ کسی کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے جا رہے ہوں تو آپ کے پاس موجود الیکٹرانک اشیاء کو امتحان سے پہلے لے لیا جاتا ہے تاکہ آپ کو امتحان میں کسی طرح کا ڈسٹریکٹر نہ ہو، پھر امتحان کے بعد واپس دے دیا جاتا ہے، تو یہ ہے نیگیٹیو ری انفورسمنٹ۔ تو اسکنر نے پنشمنٹ کی بھی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک ہے مثبت سزا۔ اگر کوئی بچہ کمرہ جماعت میں گھر کا کام نہیں کرتا ہے یا لکھ نہیں پاتا ہے تو اس کو سزا کے طور پر مزید اور کام دیا جاتا ہے تاکہ اس کو لکھنے کی عادت ہو، اسے مثبت سزا کہا ہے اسکنر نے۔ اور منفی سزا یا نیگیٹو پنشمنٹ کی یہاں پر ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو بچے کے برے برتاؤ کو روکنے کے لیے اس کی پسندیدہ چیز کو اس کے پاس سے لے لیا جانا اور کافی وقفے کے بعد واپس کیا جانا، یہ ہے نیگیٹیو پنشمنٹ۔ تو یہاں پر دیکھیے منفی سزا اور منفی کمک یا نیگیٹیو ری انفورسمنٹ میں فرق یہی ہے کہ کم وقفے کے لیے جو چیزیں لی جاتی ہے وہ منفی کمک ہے، جبکہ زیادہ وقفے کے لیے جو چیزیں لی جاتی ہے وہ منفی سزا ہے۔ پریزنٹر تو یہاں پر اسکنر کی تھیوری ایک اور بات بھی کہتی ہے کہ سزا بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے جس سے بچوں میں اسکول کے ٹیچر یا اپنے معلم کے تئیں نفرت کے جذبات پیدا ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ تو اسکنر نے بتایا کہ تعلیمی نظام میں ری انفورسمنٹ کافی مددگار ہوتا ہے۔ اس پر اسکنر نے ریسرچ کی اور اسکنر نے بتایا کہ ری انفورسمنٹ کی کیا قسمیں ہیں، ہم اس پر چرچا کرتے ہیں۔ یعنی مسلسل یا کنٹینیوسلی بچوں کو ہر اچھے برتاؤ پر انعام دینا مسلسل کمک یا کنٹینیوس ری انفورسمنٹ کہلاتا ہے۔ جی ہاں، جیسے مثال کے طور پر ہر امتحان کے بعد بچوں کو چاکلیٹ دیا جانا ایک طرح کا مسلسل کمک ہی ہے، لیکن اس کمک کے ذریعے سے مسلسل طور پر اگر ہر بار بچے کو اس طرح سے انعام و اکرام دیا جاتا رہے تو بچوں میں اکتاہٹ پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں اور بچے لالچی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب چاہت نہ ہو یا جب ان کو کوئی کنٹینیوسلی ریوارڈ یا ری انفورسمنٹ نہ ملے تب وہ پڑھنے سے بھی کترانا شروع کر دیتے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ ایک اور طرح کا بھی وہ ری انفورسمنٹ کی بات کرتا ہے، وہ ہے جزوی یا پارشل ری انفورسمنٹ، یعنی وقفے سے بچوں کو دیے جانے والے ری انفورسمنٹ کو وہ پارشل ری انفورسمنٹ کہتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انٹرول اور دوسرا ہوتا ہے ریشیو۔ دیکھیے انٹرول ری انفورسمنٹ میں انعام مسلسل نہیں دیا جاتا بلکہ وقفے سے دیا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، فکسڈ انٹرول اور ویریبل انٹرول۔ فکسڈ انٹرول کی اگر ہم بات کریں تو اس قسم کی کمک میں انعامات دینے کا ایک وقفہ طے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیسٹ میں اگر انعام دیا جائے تو دوسرے نمبر پر نہیں دیا جائے گا بلکہ تیسری بار دوبارہ دیا جائے گا، تو دوسری بار جو نہ دیا گیا وہ ایک طرح کا فکسڈ ہے۔ اور ویریبل ری انفورسمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس قسم کی کمک میں انعامات دینے کا کوئی مخصوص وقفہ طے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر پہلے ٹیسٹ میں انعام دیا گیا تو دوسرے میں نہیں دیا جائے گا،
تیسرے میں دیا جائے تو چوتھے میں نہ دیا جائے گا. اس طرح یہاں پر انعام دینے کا کوئی مخصوص وقفہ نہیں ہوتا. اور اگر ہم ریشیو کی بات کریں تو اس قسم کی کمک میں بچوں کے اچھے برتاؤ پر تناسب کے مطابق انعامات دیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے فکسڈ ریشیو اور فکسڈ ویریبل ریشیو میں اس قسم کی کمک میں طے کیا جاتا ہے کہ بچہ کتنی مرتبہ اچھا برتاؤ کرنے پر انعام دیا جائے گا. یعنی مثال کے طور پر ایک ٹیچر کہتا ہے کہ اگر ایک بچہ 2 مرتبہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو انعام دیا جائے گا. پہلی مرتبہ انعام میں اول آنے پر انعام نہیں ملے گا، لیکن وہ دوسری مرتبہ اول آئے گا تو اسے انعام ملے گا. اور ویریبل ریشیو کی اگر ہم بات کریں تو اس قسم کی کمک میں طے نہیں ہوتا کہ کتنی مرتبہ اچھا برتاؤ کیا جائے گا کہ انعام کا حقدار بچہ بن جائے. بعض لڑکوں کو 2 مرتبہ اول آنے پر بھی انعام مل سکتا ہے، بعض کو 3 مرتبہ اول آنے پر انعام مل سکتا ہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا اسکنر کی جو کنڈیشننگ تھیوری ہے اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو بچوں کے برتاؤ میں تبدیلی لاتی ہیں. وضع یا شیپنگ تکنیک کا بھی یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی شیپنگ تکنیک کیا ہے، اس کی اگر ہم مثال دیکھیں تو ایک آدمی جو کسی ایک بری عادت کا عادی ہے، یعنی سگریٹ پینے کا اگر عادی ہے، تو اگر وہ دن میں 10 مرتبہ کوئی سگریٹ پیتا ہو تو اسے سگریٹ چھوڑنے کے لیے ہم شیپنگ تکنیک کرتے ہیں. 10 کی جگہ اسے 1 کم کرنے کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح مزید کچھ ہفتوں بعد ایک اور کم کرواتے ہوئے آخر میں ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ 1 کے بعد پھر 0 سگریٹ پر آ جائے گا اور وہ اپنی عادت کو چھوڑ دے گا. تو اسی طرح سے ایک اور چیز بھی یہاں پر اسکنر کے تھیوری سے نکل کر آتی ہے کہ ٹوکن اکنامی اسے کہا جاتا ہے. یعنی بچوں کو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے 10 اسٹار لائے اس مہینے میں تو اسے ملے گا یہ انعام. تو یہ جو طریقہ کار ہے اسے ٹوکن اکنامی کہا جاتا ہے. تو اور بچے اس انعام کی لالچ میں 10 اسٹار لانے کی کوشش کرتے ہیں اور درمیان میں نئی نئی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں. بیہیویئرزم کے ایک اور جانی مانی شخصیت ہے آئیون پاولوو. تو آئیون پاولوو کے نظریے کو کلاسیکی مشروطیت یا کلاسیکل کنڈیشننگ کے نام سے جانا جاتا ہے. پاولو نے اپنے تجربات کتے پر کیے. پاولو روس کے رہنے والے تھے اور وہاں پر دراصل وہ ہضمی نظام پر تجربات کر رہے تھے، لیکن ان کے تجربات کے دوران انہوں نے کتے پر تجربات شروع کیے اور پھر چند چیزیں یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں ان کے تجربے کے ذریعے سے. تو پہلی چیز جو نظر آتی ہے انکنڈیشنڈ سٹیمولس، دوسری چیز جو نظر آتی ہے انکنڈیشنل ریسپانس، تیسری چیز جو نظر آتی ہے کنڈیشنڈ سٹیمولس اور چوتھی چیز جو نظر آتی ہے کنڈیشنڈ ریسپانس. اگر ہم پاولو کے تجربے میں جو کھانا ہے یہ انکنڈیشنل سٹیمولس ہے اور کھانے کو دیکھ کر کتے کا لعاب ٹپکانا انکنڈیشنل ریسپانس کہلاتا ہے. تو پاولو نے اس تجربے میں ہر مرتبہ کھانا دیتے وقت گھنٹی بجائی اور اس طرح کتے کے کھانے کے ساتھ بھی گھنٹی کو جوڑ دیا. تو کتا یہ سمجھنے لگا کہ گھنٹی کے بجتے ہی کھانا آئے گا، اس لیے گھنٹی کا بجانا کنڈیشن سٹیمولس ہے اور صرف گھنٹی کے بجنے پر لعاب کا اخراج ہونا کنڈیشنڈ ریسپانس ہے. تعلیمی میدان میں بھی کلاسیک مشروطیت کی مثال اس طرح ہے کہ جب بچے کو پڑھاتے وقت تدریسی و اکتسابی آلات کا استعمال کر کے پڑھایا جاتا ہے تب بچہ مواد کو ان اشیاء سے جوڑتے ہوئے پڑھتا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں اس کا مکمل خاکہ آ جاتا ہے. اگر آئیون پاولوو کے اس طریقہ کار کو اگر ہم دیکھیں تو اسے وہ ایکویزیشن یا تحصیل کہتا ہے. یعنی کتے کو کھانا جب دیا جائے گا اور گھنٹی بجائی جائے گی تو کتا اس گھنٹی کو اور کھانے کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اسے ایکویزیشن کہا ہے آئیون پاولو نے. اور جنرلائزیشن کیا کہتا ہے کہ پاولو نے پھر اس کے بعد تجربے میں تبدیلی کی اور اس مرتبہ مختلف آوازوں والی گھنٹیوں کو جمع کر کے اس نے گھنٹیوں کو بجا کر کھانا دیا. تب کتا یہ سمجھ گیا کہ مختلف آوازوں والی گھنٹیاں بھی
यानी तमाम घंटियों को वो जनरलाइज कर चुका होता है और घंटी के वक्त दिया जाने वाले खाने को वो लेकर ये समझता है कि ये भी घंटी और वो पिछली घंटी दोनों भी एक तरह के हैं और वो इस तरह लुआब को खारिज करना शुरू करता है। इसी को पाउलो ने जनरलाइजेशन कहा है। और तीसरी चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाज़, यानी पाउलो ने हर मर्तबा खाना देते वक्त एक ही आवाज़ वाली घंटी बजाई, लेकिन दोनों वक्त के खाने के दौरान तीसरी आवाज़ वाली घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। इस तरह कई मर्तबा करने पर कुत्ता समझ गया कि सिर्फ पहली घंटी पर ही खाना आएगा, दूसरी तीसरी पर नहीं आएगा, और इस तरह आवाज़ों को फ़र्क को समझने के काबिल हो गया। इसी को पाउलो डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और चौथा उसूल यहाँ पे पाउलो की थ्योरी का ये है कि इस मर्तबा पाउलो ने कुत्ते को 6 बजे खाना दिया लेकिन घंटी नहीं बजाई, उसके बाद 8 बजे खाना दिया, घंटी नहीं बजाई, दोबारा खाना दिया, घंटी नहीं बजाई, और इस तरह कई हफ्तों तक इस तजुर्बों को दोहराने के बाद कुत्ता समझ गया कि आवाज़ का खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसका लुआब गिरना भी बंद हो गया। यानी इस तरह कुत्ते ने जो बर्ताव या बिहेवियर सीखा था वो गायब हो गया। इसी को पाउलो ने एक्सटिंक्शन कहा है। और आखिरी में स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात करता है पाउलो का नज़रिया, यानी कुत्ते के बर्ताव को मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाने के बाद पाउलो ने दोबारा इस तरह के तजुर्बात को शुरू किया और फिर घंटी बजाकर खाना देना शुरू किया, तो बहुत जल्द कुत्ते ने दोबारा इस बर्ताव को सीख लिया। तो इसको वो कहता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो आपके स्क्रीन पर जो पाउलो के नज़रिए के ताल्लुक़ से अभी हमने जो बातें की थी वो नज़र आता है कि यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस उसका खाना है और जो सैलिवा है ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, लेकिन बाद में यही चीज़ उसकी कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स में तब्दील होती है, ये बताया है पाउलो ने। देखिए, अगर हम मौजूदा दौर में क्लासिकल कंडीशनिंग को हमारे कमरे जमात में अगर इस्तेमाल करें तो हमें अनकंडीशनल स्टिमुलस के तौर पे यहाँ पे देखिए वार्म एंड नर्चरिंग टीचर। तो अगर एक टीचर बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है तो बच्चे क्या होंगे, अनकंडीशन रेस्पॉन्स करेंगे। स्टूडेंट फील कनेक्टेड विद द टीचर, बच्चे अपने असातिज़ा से कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो फिर बच्चों में एक तरह का कंडीशनड स्टिमुलस दोहराया जाएगा कि वो स्कूल जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो टीचर है वो उन्हें बहुत ज़्यादा चाहती है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती है। तो अब यहाँ पर जो कंडीशनड रेस्पॉन्स आएगा बच्चों का कि स्टूडेंट फील गुड एंड दे वांट टू गो स्कूल एवरी डे बिकॉज देयर टीचर इज़ वेरी वार्म एंड नर्चरिंग। तो नाजरीन, आपने बिहेवियरिज़म के मानने वाले तमाम अहम साइंसदानों के बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल की और बिहेवियरिज़म के उसूलों को लेकर किसने क्या पेश किया और उसको हम मौजूदा दौर में तालीमी मैदान में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपने यहाँ पर गौर किया है। तो आई होप आपको ये तमाम बिहेवियरिज़म स्कूल ऑफ थॉट के मानने वालों के मुख्तलिफ़ तजुर्बात ज़रूर समझ में आए होंगे। आपको तेलंगाना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में यहाँ पर अगर आपने इस थ्योरी को अच्छी तरह समझ लिया है तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाए तो आप उसका बखूबी जवाब दे सकते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नई मालूमात के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहें टी-सैट के टेट पर बनाए जाने वाले तमाम वीडियोस।